बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इस वक्त आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत ही मुनफरिद बल्कि अनोखा वाक़या जो है वो लाहौर में नज़र आ रहा है। रात के 8:10-11 पर लाहौर हाई कोर्ट की 2 अदालतें खुली हुई हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब एक अदालत से अपनी हिफाजती ज़मानत करवा चुके हैं और अब वो दूसरी अदालत में पेश होने वाले हैं। और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि बुध से वो जेल भरो तहरीक भी शुरू करने वाले हैं। तो एक तरफ वो जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ज़मानत कबल गिरफ़्तारी भी करवा रहे हैं। और इसके अलावा आप जानते हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन के लिए 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज उन्होंने ऐवान सदर में तलब किया था, उन्होंने इसे माजरत की, जिसके बाद सदर साहब ने अपने तौर पे एक इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है। क्या सदर के पास ये इख्तियार है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट की सूरत हाल है वो बड़ी अहम है, उस पर हुकूमत और उसके अलावा जो आइनी माहिरीन हैं उनसे बात करेंगे। हुकूमत की नुमाइंदगी हमारे साथ कर रहे हैं मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, वफाकी वज़ीर, और उनके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं हाफ़िज़ एहसान अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। और लाहौर में मौजूद हैं जनाब सलमान अकरम राजा साहब, मारूफ माहिर कानून हैं। सलमान साहब, ये बताइए कि ये इस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट में हो रहा है, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो अहाता है वहाँ पे इमरान खान साहब का एक सियासी इस्तकबाल हो रहा है? वो काफ़ी देर तक गाड़ी में बैठे रहते हैं, फिर वो एक अदालत में जाते हैं, अब दूसरी अदालत में जा नहीं पा रहे और वकील कह रहे हैं कमरा अदालत खाली करें। कमरा अदालत खाली करना है इमरान खान के अपने कारकुनों ने, वो कमरा अदालत खाली नहीं कर रहे। ऐसा नहीं लग रहा कि जुडिशरी बिल्कुल बेबस हो गई है इमरान खान के सामने? नहीं, देखें, ये सूरत हाल तो इसलिए है ना कि उनकी टांग में तकलीफ है। वो नहीं चाहते कि कोई धक्का लगे जिससे उसको नुकसान पहुंचे और मजीद उनको तो यहाँ तो सिर्फ ये मामला है। और जाहिर है धक्कम पेल और सियासी कारकुनान का आना, ये सियासी लीडरों के अदालती मौके पे एक बड़ी आम बात है। जब लीडर अदालत आते हैं, खा वो बेनज़ीर भुट्टो हों, उनसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये अदालतों में होता रहा है इस तरह का हुजूम। तो ये तो एक मामूल की बात है। लेकिन यहाँ जो बात गैर मामूली है वो उनकी जो टांग की सूरत हाल है, जो सेहत है, उसकी वजह से ये तमाम मामला पेश हो रहा है। वरना तो अदालत को जल्दी पहुंच जाते। 1 घंटा जो बैठे हैं अपनी गाड़ी में, वो इसीलिए कि रास्ता जो है वो साफ हो, और बाद में अदालत को मुदाखलत करना पड़ी, IG को कहना पड़ा कि उनको लेकर आए, तो वो पहुंच गए। लेकिन ये सलमान साहब, ये जो एक ट्रेंड चलाया गया सोशल मीडिया पे कि लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे और फिर वहां पे कारकुन बड़ी तादाद में पहुंच गए, ये तासुर नहीं मिल रहा कि इमरान खान साहब अदालत को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कोई लेना चाहे ये प्रेशर तो या इम्प्रेशन तो वो ले ले, लेकिन ये एक सियासत का मुझे तो मामूल नजर आता है। 30 साल से तो हम देख रहे हैं कि जब लीडरान अदालतों में पेश होते हैं तो वहाँ क्या समा होता है। वो एहतसाब की अदालत हो, वो हाई कोर्ट हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, तो ये तो होता है। इसलिए इससे अदालत मेरा नहीं ख्याल दबाव में आती है। और आज तो मामला वैसा पे बहुत मामूली था। जो हिफाजती जमानत है वो एक तरह से मामूल का अमल है। एक शख्स आके ये कहे कि मैं अदालत में मतलूब हूँ, मुझे वहां पहुंचने के लिए हिफाजती जमानत चाहिए, तो ये आम तौर पे ये मिल जाया करती है। बहुत ही कम कोई ऐसा वाकया हो कि ये जमानत ना मिले। इसलिए इसमें ऐसा नहीं था कि ये हिफाजती जमानत हासिल करने के लिए कोई अदालत पर दबाव डालना जरूरी था या सूदबंद था। ये तमाम जो सूरत हाल पैदा हुई, मेरा ख्याल है इसीलिए हुई कि वो उनको ये मशवरा था कि वो ना आए, अदालत धक्कम पेल का खदशा है, और उस वजह से ये एक लंबी सूरत हाल पैदा हो गई। जी मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब अदालतों में पेश होते थे तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के कारकुन आते थे। मुझे याद है आसिफ जरदारी साहब इस तरह इस्लामाबाद की एक अदालत में पेश हुए थे, तो पीपल्स पार्टी वाले भी ऐसे ही आए थे। तो इसमें मेरा ख्याल है सलमान साहब भी दुरुस्त नहीं कह रहे कि कोई गैर मामूली बात तो नहीं? हामिद मीर साहब, मुझे बड़ा मेरा तल्लक है सलमान अकरम राजा साहब से, मगर मैं बड़ी माजरत से उनसे इस बात से इख्तलाफ करूँगा कि ये मुनासिब बात नहीं है जो वो फरमा रहे हैं कि उनकी टांग पे चोट है। इसलिए भाई, अगर टांग पे चोट है तो कारकुनों को
آواز دینے کی ضرورت کیا تھی؟ پچھلے 6 دن سے وہ بندے اکٹھے کر رہے ہیں. 1200 بندہ اکٹھا جو ہوا ہے, اگر صبح یہ 1200 بندہ اکٹھا ہو جاتا تو وہ صبح ہی انہوں نے پیش ہو جانا تھا. ہوئے شام کو بار بار کبھی عدالتیں اس طرح ٹائم دیتی ہیں کہ ایک دن میں 8 دفعہ ٹائم دے دیا جائے کہ آپ گھنٹے بعد نہیں آ سکتے تھے, چلو 2 گھنٹے بعد آ جائیں, آپ رات 8 بجے آ جائیں, ہم رات 12 بجے بھی آپ کا انتظار کریں گے, آپ آ جائیں. مجھے یہ صرف بتا دیں کہ اگر 1200 بندہ کوئی لے کر آ جایا کرے گا تو پھر عدالتیں کیا اسی طرح سلوک کریں گی؟ جو 1200 تو نہیں ہے, کافی زیادہ ہے وہاں پہ. اچھا چلیں 2000 کر لیں, 3000 کر لیں, 5000 کر لیں, 5000 ٹھیک ہے, 10,000 کر لیں. مگر مجھے پوچھنا یہ ہے کہ کیا بندوں کے ذریعے پھر آپ ریاستی اداروں پہ دباؤ ڈال کے ان سے فیصلے لیا کریں گے؟ پھر آپ یہ بتائیں کہ پہلے آپ آڈیو ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو بلیک میل کر کے آپ فیصلے لیتے تھے, اب آپ لوگوں کو لا کے آڈیو ویڈیو کے ذریعے کون کس کو بلیک میل کرتا ہے؟ ارشد ملک کی ویڈیو کس نے جاری کی؟ ارشد ملک کی ویڈیو ہم نے جاری کی. تو پھر کیا وہ حقیقت نہیں تھی؟ اس پہ کوئی جے آئی ٹی بنی, اس پہ کوئی کمیشن بنا, کمیشن اس کی حد تک بنا, اس کو سزا دے دی, مگر جس کے خلاف فیصلہ اس نے دیا تھا اس کو پوچھا تک نہیں ہے. اور دوسرا میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, کیا یہ آڈیو ویڈیو نئی بات ہے؟ کیا یہ آڈیو ویڈیو اس سے پہلے آ نہیں رہی؟ اور کیا یہ ریسنٹلی 2 دن پہلے نہیں آئی؟ پہلے شہباز شریف صاحب کی اور ملک قیوم صاحب کی بھی تو آئی تھی. بھائی آئی تھی نا, اس وقت بھی میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا غلط ہے, مگر کیا آج کوئی کہنا پسند کرے گا؟ اور چوتھی بات, ایک سیکنڈ, اور ساری باتیں ایک ہی سانس میں نہ کیا جائے. ایک سیکنڈ, مجھے بڑی تکلیف ہے اس بات پہ کہ آپ آئین قانون کی بات کرتے ہو, آئین شکن جو ہیں وہ آئین قانون کی درس دے رہے ہیں, اور آئین قانون کی آڑ میں آئین شکن وہ کھیل کھیل رہے ہیں احمد میر صاحب, جو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی سن کے. یہ ماحول وہ بنایا جا رہا ہے جو 70 سے 71 تک کا نتیجہ نکلا تھا. چلیں, یہ وہ ماحول بنایا جا رہا ہے. جی حافظ احسان صاحب, میں نے آپ کے کچھ آرٹیکلز پڑھے ہیں, آپ کہتے ہیں جی پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے؟ دیکھیں میر صاحب, ایک تو پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. میں اس کو ذرا براڈ کینوس کے اوپر لے کے جاؤں گا کہ کیا ہم نے بحیثیت قوم یا بحیثیت لیڈرز یا بحیثیت انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ اپنی ہسٹری سے کچھ سیکھا ہے کہ 1947 سے لے کے 2023 کے اندر ہم آ گئے ہیں, تو کیا ہم آگے جا رہے ہیں کہ پیچھے جا رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ 1947 سے لے کے 56 تک ایک کانسٹیٹیوشن کرائسس آیا, پھر جب 56 کا کانسٹیٹیوشن ہم نے ختم کیا تو پھر ایک ڈکٹیٹر جو تھا وہ 62 کا کانسٹیٹیوشن لے کے آیا, اس نے کہا میری مرضی کے مطابق چیزیں چلیں گی. اس کے بعد پھر ہم نے 71 کا ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن لے کے آئے, اور جب ہم 73 کانسٹیٹیوشن کے اندر آئے تو آج آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ ڈیسائیڈ ہم نے یہ کیا کہ اس ملک کے اندر جمہوریت ہوگی. اب کیا وہ جمہوریت یا کیا وہ لیڈرز یا پارلیمنٹ نے وہ لیجسلیشن کی ہے؟ آنسر اس کا یہ ہے کہ پاکستان کے اگر سارے انڈیکس دیکھ لیں, چاہے آپ کی جوڈیشری ہے, چاہے آپ کا سوشل سیکٹر ہے, چاہے آپ کی ایجوکیشن ہے, چاہے آپ کی انویسٹمنٹ کے اندر دیکھ لیں, تو دنیا کے لوسٹ کے اندر آتے ہیں. یہ جو ساری چیزیں اب آپ کو آ رہی ہیں یہ سارا وہ ریفلیکشن اس سارے سسٹم کا ہے کہ جو سسٹم ڈسفنکشنل ہو چکا ہے, سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا, اور اس کے اندر اب ہم سارے اپنی مسلز کو شو کر کے اس کانسٹیٹیوشنل ڈومیننسی کے اوپر جانا چاہتے ہیں. اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں کون مسل شو کر رہا ہے؟ اس وقت پولیٹیکل پارٹی شو کر رہی ہے نا جی. اور اس کے اندر میرا یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے تو یہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس چیز کو انشور کرتے کہ ہم نے ہائی کورٹ کے اندر اس طرح کا مجمع جو ہے پولیٹیکل پارٹی جو کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہیں لاہور میں. ڈیفینیٹلی وہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا اس چیز کے اندر کہ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر یہاں پہ آ رہا ہے اور اس نے ہائی کورٹ کے اندر جانا ہے, اور میرا خیال ہے کہ کینال پارک ویو سے لے کے 10 منٹ کا بھی راستہ نہیں ہے, تو ان ساری چیزوں کو سکیور کیا جاتا کہ یہ چیزیں ہیں جی. لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بھی کام کیا. پھر اس سارے کی ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. چاہے پیپلز پارٹی ہے تو وہ اپنے بندے لے کے آیا کرتی تھی احتساب کے اندر اور ہائی کورٹس کے اندر, اور پھر آپ کو پتہ ہے
اس طرح مسلم لیگ نون تھی، وہ اپنے بندے لے کے آیا کرتی تھی اور ان مسلز کو شو کرتی تھی اور ایکسٹرا آرڈینری ریلیف جو ہے وہ مانگتی تھی. ہم نے بہت سارے اپنے کانسٹیٹیوشنل ایشوز کو پولیٹیکل ایشوز کے اندر کنورٹ کیا ہے، جس کا ریزلٹ اس کے اندر یہ نکلا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی جاری ہے، ہماری اکانومی بھی بیٹھ گئی ہے، اور 236 ملین پاپولیشن کا آپ ملک ہو اور آپ کے اندر یہ نوبت اس چیز کے اندر آ گئے کہ آپ کے منسٹرز بھی اب ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں. آپ کو آئی ایم ایف اپنی کنڈیشنز پہ لے کے چلتا ہے. آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کی بنیاد کے اوپر اگر ریکوڈک والا ایگریمنٹ آئے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم جو کہتے ہیں اس کے مطابق ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اندر انڈورسمنٹ کرے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو اب دیکھنے کا وقت آ گیا ہے. ایک براڈ پکچر سے ہمیں سامنے کون آنا دیکھے گا چاہیے. اس کو؟ اس کے اندر 3 مین پلیئرز ہیں کہ جو امپورٹنٹ ہیں اس چیز کے اندر، اور ان 3 پلیئرز جتنی دیر نہیں ملیں گے پاکستان اب آگے نہیں بڑھ سکتا. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان 3 پلیئرز ہی اب آپس میں پولیٹیکل نام ذرا جلدی نہیں رہا. ایک یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے 2 حصے ہیں، ایک پاکستان کی فوج ہے اور دوسرا پاکستان کی جوڈیشری ہے، اور تیسرا اس ملک کا مین جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. انہیں اب کسی نتیجے پہ آ کے بیٹھنا چلیں، چاہیے. یہ کوئی نئی بات نہیں آپ کر رہے. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیں کہ جو صدر صاحب جو ہیں انہوں نے پنجاب اور کے پی کے میں 9 اپریل کو الیکشن کی ڈیٹ دے دیا ہے، تو یہ ہم جس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا ذکر کر رہے ہیں تو صدر صاحب کی طرف سے الیکشن کی ڈیٹ دینا یہ آئینی طور پہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ ہمارا الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، اس کا سیکشن 57 ہے جو یہ طاقت دیتا ہے صدر مملکت کو. یہ کہتا ہے کہ جو جنرل الیکشن ہے، اور اسمبلی کی تعبیر جو ہے، جو تشریح اس قانون میں کی گئی ہے، لفظ اسمبلی استعمال ہوا ہے اور ساتھ اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ اسمبلی انکلوڈز دی نیشنل اسمبلی اینڈ دی پروونشل اسمبلیز، یعنی کہ جنرل الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار سیکشن 57 نے صدر مملکت کو دے دیا آفٹر کنسلٹیشن ود دی الیکشن کمیشن. اب یہ کہنا کہ صدر مملکت کا سرے سے اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو سیکشن 57 کی نفی ہے. اب سیکشن 57 جب تک قانون کا حصہ ہے، بظاہر صدر کے پاس ایک اختیار ہے، اور الیکشن کمیشن اگر ان سے مشاورت نہیں کرتا یا ان کو مشورہ نہیں دیتا تو اس کو بھی ایک طرح سے رائے سمجھا جائے گا. دیکھیں، میں آپ سے کہتا ہوں مجھے مشورہ دو، آپ کہتے ہیں میرا اس حوالے سے کوئی مشورہ نہیں ہے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی عمل کرنا ہے. اب یہاں صدر مملکت پہ ایک ذمہ داری قانون نے ڈالی ہے، لہٰذا انہوں نے آگے بڑھ کر ایک قدم اٹھا لیا ہے. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے. میری نظر میں یہ اختیار آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت الیکشن کمیشن کو حاصل تھا. یہ جو قانون سازی ہوئی الیکشن ایکٹ 2017 میں جو سیکشن 57 ڈالا گیا، اس کی ضرورت نہیں تھی. اگر گورنر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اسمبلی تحلیل نہیں کی اس لیے ان کو تاریخ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت الیکشن کمیشن پر واجب ہوتا ہے کہ وہ تاریخ بھی دے اور الیکشن کا انعقاد بھی کرے. لیکن یہ ٹھیک ہے، تھوڑا سا گنجلک معاملہ ہے، اب عدالتوں میں بات گئی بھی ہے، بات واضح ہو جائے گی. لیکن جو بات بالکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ 90 دن سے آگے نہیں جائے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی. اچھا حافظ صاحب، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو پریزیڈنٹ نے ڈیٹ دیا یہ صحیح دیا ہے؟ میر صاحب 3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر اسمبلی اپنی میعاد جو ہے وہ پوری کرتی ہے تو 60 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، اور اگر نیشنل اسمبلی ہے تو یہ پریروگیٹو جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ہے. اگر اسمبلی نیشنل اسمبلی اپنی مدت سے پہلے ختم ہوتی ہے تو الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے، اور ڈیٹ دینے کا اختیار جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس آئے گا. اسی طرح صوبے کے اندر یہ ہے کہ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو وہ گورنر ہے، اور اگر اس سے صدر کے پاس اختیار ہے. صدر کے پاس جو ہے سیکشن 57 کے اندر بالکل اختیار نہیں ہے. یہ اختیار نہیں ہے کیونکہ 57 یہ کہتا ہے کہ اس نے اگر الیکشن شیڈول کو دینا ہے اور ڈیٹ دینی ہے تو وہ جنرل الیکشنز ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر نیشنل اسمبلی بھی انٹیکٹ ہے، 2 پروونشل اسمبلیز بھی انٹیکٹ. اچھا میں ذرا پڑھ لیتا ہوں اس کو. یہ جو نوٹیفیکیشن آف الیکشن پروگرام ہے جو الیکشن ایکٹ 2017 کا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب جس 57 کا حوالہ دے رہے ہیں، دی پریزیڈنٹ شیل اناؤنس دی ڈیٹ اور ڈیٹس آف دا جنرل الیکشنز آفٹر کنسلٹیشن ود کمیشن. ٹھیک ہے جی. تو یہ کہہ رہے ہیں کنسلٹیشن ود کمیشن فار دا کنسلٹیشن فار ہولڈنگ دا جنرل الیکشن. جی اچھا، ناٹ الیکشن فار اے اسپیسیفک. اچھا جنرل الیکشن کا لفظ جنرل الیکشن، اور جنرل الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ پروونسز کے اندر بھی ایٹ اے ٹائم الیکشن ہو اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی الیکشن. اچھا جی، سلمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، حافظ احسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 57 جو ہے، جو سیکشن 57 ہے اس کے مطابق صدر کے پاس صرف جنرل الیکشن کے اناؤنسمنٹ کا اختیار ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو قومی اسمبلی انٹیکٹ ہے.
جی بساد احترام میں اتفاق نہیں کرتا. دیکھیے جنرل الیکشن ہر وہ الیکشن ہے اس اسمبلی کا جو ایک عمومی الیکشن ہو. یہ کوئی بائی الیکشن نہیں ہے, محدود سیٹوں کے لیے الیکشن نہیں ہے, یہ پوری کی پوری اسمبلی کے لیے الیکشن ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور خواجہ آصف صاحب نے آج قومی اسمبلی میں ایک پوائنٹ آف ویو دیا, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اپنی جو آئینی اوقات ہے صدر کی اس سے تجاوز کرتے ہوئے اس نے الیکشن کی ڈیٹ دے دی ہے جس کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اس سے بڑی آئین کی خلاف ورزی وہ کوئی نہیں ہو سکتی. اٹ از لائک آلموسٹ اماؤنٹس ٹو ایبروگیٹنگ دا کانسٹیٹیوشن. غیر آئینی اقدامات اٹھائے جب جاتے ہیں ان کی جو بھی سزا ہے جو تجویز کرتا ہے آئین ان کے خلاف جو ہے اس کے تحت کارروائی ہوگی. اچھا سلمان صاحب, اگر آپ نے خواجہ آصف صاحب کی بات سنی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں صدر صاحب نے الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر کے آئین ایبروگیٹ کیا ہے, ان کے خلاف آئین ایبروگیٹ کرنے کے الزام میں کارروائی ہوگی. یہ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ نہیں میں اتفاق نہیں کر سکتا پھر صدر احترام. دیکھیں آئین کا ایک بالکل اپنا ایک ڈھانچہ ہے, لیکن الیکشن ایکٹ موجود ہے. اب جو حافظ صاحب نے تعبیر کی وہ دلچسپ ہے کہ جنرل الیکشن کوئی اور چیز ہے اور اسمبلی اگر تحلیل ہو جائے اور اس کے بعد اس کا الیکشن کرایا جائے اور صرف صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہو تو وہ جنرل الیکشن نہیں ہے. اس حوالے سے کوئی نظیر ہمارے سامنے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی نہیں ہے جو اس تعبیر کی تائید کرے. جو عام الفاظ استعمال ہوئے ہیں قانون میں ان میں جنرل الیکشن سے یہی مراد ہے. جب پوری اسمبلی کا الیکشن ہو تو اس کو جنرل الیکشن کہتے ہیں. سیکشن 57 الیکشن ایکٹ 2017 کا بہت وضاحت سے یہ طاقت صدر مملکت کو دیتا ہے. اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ آئین کے برخلاف طاقت ہے کیونکہ آئین میں صدر مملکت کو یہ طاقت صرف دی گئی ہے جب نیشنل اسمبلی کا الیکشن منعقد ہونا ہو آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت 48 کے تحت, تو اس معاملے کو عدالت میں لے کے جانا ہوگا. اس سیکشن 57 کو عدالت سے کالعدم قرار دلوانا ہوگا. جب تک یہ سیکشن موجود ہے صدر مملکت کو اختیار ہے, بلکہ ان پہ واجب ہے کہ اس سیکشن کے تحت وہ عمل کریں. اگر یہ سیکشن کالعدم ہو جائے گا تو ظاہر ہے ان کا اختیار بھی کالعدم کا. میں اس پہ ایک اور ایڈ کروں گا کہ جو سیکشن 57 ہے وہ الیکشن ایکٹ کا اندر ہے, لیکن جو اصل کانسٹیٹیوشن کا سیکشن ہے وہ آرٹیکل 105 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, جس کے اندر یہ ہے کہ اگر اسمبلی جو ہے وہ 112 آرٹیکل آن دی ایڈوائز آف دا چیف منسٹر ختم ہو جاتی ہے, جو کہ 18th امینڈمنٹ کے اندر آیا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیزالو نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی آئے گا. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ڈیٹ دینے کا اختیار جو ہے وہ گورنر کا ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا ہے. لیکن گورنر صاحب اپنا اختیار نہیں استعمال کر رہے ہیں. اب جو گورنر نہیں کر رہے وہ بالکل غلط کر رہے ہیں, اور یہ غلطی جو ہے یہ اپریل 2022 سے سٹارٹ ہوئی ہے کہ جب ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کو غلط طریقے سے روکا, سپریم کورٹ نے انٹروین کیا اور دوبارہ جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی, اور پریزیڈنٹ نے جو آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر اسمبلی کو ڈیزالو کیا تھا اس کو واپس لے کے آئے. پی ٹی آئی کا گورنر بھی غلط تھا اور نون لیگ کا گورنر بھی غلط, بالکل غلط ہے اس چیز کے اندر. اور پھر دوسرا دیکھیں کہ پچھلا جو گورنر ابھی تھے انہوں نے چیف منسٹر کو سسپینڈ کر دیا کہ آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹرسٹ نہیں لیا, وہ بھی غلط ہے. اب تیسری جو چیز اس کے اندر جو غلط طور پہ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز, تو ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز کا مطلب ہے اس کے اندر, اور 56 دن میر صاحب چاہیے اگر الیکشن پروسیس کو آپ ٹریگر کرتے ہیں فرام دی ڈیٹ آف فائلنگ آف دا پیپر ٹل دا ہولڈنگ آف دی الیکشن, تو آپ دیکھ لیں کہ کہاں تک ہم چلے گئے ہیں. اور سپریم کورٹ میرا خیال ہے اس کو انٹرپریٹ بڑے اچھے طریقے سے. اچھا میاں جویل لطیف صاحب یہ بتائیں کہ اب ہم لگتا یہ ہے کہ اس وقت جو لاہور ہائی کورٹ میں جو صورتحال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو غلطیاں تحریک انصاف کی حکومت کرتی رہی ہے, ان کے گورنر نے غلطیاں کی, وہی کام اب شہباز شریف صاحب کی حکومت اور پنجاب میں جو آپ کا گورنر ہے وہ بھی وہی غلطیاں کر رہا ہے. مثلاً کیا ہم غلطی کر رہے ہیں؟ مثلاً گورنر صاحب کو چاہیے نا کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں, وہ نہیں دے رہے. مجھے یہ بتا دیں کہ جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں جس بندے پہ, اس کا ماضی یہ ہے کہ جو ابھی حافظ صاحب نے بات کی کہ ایک ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی, غیر آئینی رولنگ دی, اور اس کو اس نے 3 منٹ کے اندر اسمبلی ڈیزالو کر دی. اس بندے سے ہم کے متعلق بات کر رہے ہیں جس نے آئینی وزیر اعظم سے کابینہ سے حلف لینے سے انکار کر دیا. آج وہ بندہ وہ کام کر رہا ہے 18ویں ترمیم کے بعد. یہ اختیار نہیں ہے. بڑے ادب سے سلمان اکرم راجہ صاحب کے سے میں کہوں گا کہ 18ویں ترمیم کے بعد اس کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں. چاروں اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں صوبوں کی,
پھر بھی وہ ڈیٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. گورنر ڈیٹ دیں گے اور گورنر جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی مشاورت سے دیں گے. دوسری بات میں عرض کروں گا کہ قومی اسمبلی کا بھی انتخاب کی ڈیٹ وہ نہیں دے سکتے پریزیڈنٹ صاحب, وہ بھی جو الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا وہ اناؤنس کریں گے. میاں صاحب پریزیڈنٹ صاحب دے سکتے ہیں, کیوں دے سکتے ہیں یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں جی. دیکھیں جی, شیخ رشید صاحب نے کہا اور پریزیڈنٹ صاحب نے ڈیٹ دے دی. سنیں. صدر الوی کو کہتا ہوں کہ منڈے کے دن الیکشن کی تاریخ دے ورنہ استعفیٰ دے. بہت ہو گئی ہے اس قوم کے ساتھ. آئینی طور پر صدر الوی صاحب اختیار رکھتے ہیں. آج کیا ہے؟ آج منڈے ہے. منڈے تو پریزیڈنٹ نے دے دی ڈیٹ. یہ یہاں تک آپ نے بالکل صحیح اس کی بات سنوائی, بڑا اچھا کیا. اگر یہ آپ سنیں تو پھر میں نے جو بات کی تھی کہ یہ شیخ ماحول, رشید صاحب 12 دفعہ فیڈرل منسٹر رہے ہیں, آپ تو ابھی ایک دفعہ بنے ہیں. یہ 12 دفعہ ہوئے یا 50 دفعہ بن جائے, اس کی عقل ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے, جو شخص ننکانہ میں کھڑا ہو کر یہ کہے جلا دو, مار دو, توڑ دو, بچے کوئی نہ, وہ اس کو پتا تھا نا کہ یہ ننکانہ میں کہیں آس پاس جویل تیف بھی ہے. اس کے ذہن سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا فیڈرل منسٹر رہا ہے. اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں بڑے ادب سے, اور بڑی یہ سنجیدہ بات ہے کہ یار ملک کہاں کھڑا ہے, ماحول آپ نے کیسا بنا دیا ہے کہ شیخ رشید اناؤنس کر رہا ہے کہ وہ ڈیٹ دے گا کل, اور وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے اپنی جماعت سے اپنی وہ قبولیت رکھنے کے لیے وہ بندہ ڈیٹ دے رہا ہے غیر آئینی. اور ملک کا ماحول ایسا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس ماحول میں آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں. یہ تو چاہتے ہیں چیف الیکشن کمیشن بھی میرا ہو, چیف جسٹس بھی میرا ہو, آرمی چیف بھی میرا ہو, اور غلام احمد ڈوگر بھی میرا ہو, تاکہ آج وہ شو کر سکے اس طرح کا. اچھا, یہ حالت ہو گئی ہے پاکستان میں. سلمان صاحب یہ ایک مجھے یہ چاہیے, ایک آپ کا رسپانس چاہیے کہ یہ اس وقت جو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے, تو اس میں اب کچھ جج صاحبان کی آڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں جو پہلی دفعہ سامنے نہیں آئی, پہلے بھی آ چکی ہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جوڈیشری جو ہے وہ ہر طرف سے دباؤ کا سامنا کر رہی ہے؟ جوڈیشری ہماری تاریخ میں ہمیشہ ہی اس صورتحال میں رہی ہے کہ اس پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش ہوئی ہے, اور بہت دفعہ یہ کوشش کامیاب بھی ہوئی ہے, ہم جانتے ہیں. اس لیے ہم یہ توقع کرتے رہتے ہیں, ہم جڑے رہتے ہیں اس عمل کے ساتھ کہ جو صحیح بات ہے وہ تمام فریق کریں. اور دیکھیں جو سیکشن 57 ہے نا, مجھ سے اگر کسی نے رائے لی ہوتی تو 2017 میں اس کو نہیں الیکشن ایکٹ میں ڈالنا چاہیے تھا. میری نظر میں آئین جو ہے وہ ایک مکمل نظام دیتا ہے, لیکن جب اس کو ڈال دیا پارلیمان نے الیکشن ایکٹ 2017 میں, تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کوئی عدالت اس کو کالعدم قرار نہ دے. اس لیے آج موجود ہے سیکشن 57, اس کے تحت ہم عمل کریں یا ہم آئین کے تحت براہ راست عمل کریں. یہ بات تو واضح ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں, اور جو آخری دن ہے اس 90 دن کی مدت کا وہ آئینی طور پہ مقرر شدہ تاریخ ہے الیکشن کے لیے. اگر کوئی فریق بھی تاریخ نہیں دیتا تو اس آخری دن بہرحال آپ کو الیکشن کرانا ہوگا. یہ آئین نے ایک حد بندی کر دی ہوئی ہے, لہٰذا کوئی اتنی مشکل صورتحال نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ عدالتیں بالآخر سپریم کورٹ اس معاملے کو واضح کرے تاکہ جو عمل ہے, جو وقت درکار ہے اس الیکشن کے لیے, وہ وقت میسر ہو اور الیکشن کا عمل شروع ہو. باقی تمام باتیں جو ہیں وہ ایک طرح سے واقعاتی ہیں. دیکھیں 2-4 سال میں ان سیاسی کھلاڑیوں میں سے شاید بہت سے نہیں ہوں گے, لیکن آئین ہوگا, آئین کے ساتھ ہماری وابستگی کا سوال موجود رہے گا. آج ہمیں لگتا ہے کہ سن 71 یا سن 55 کل کی بات ہے. یہ ایک تواتر سے ایک عمل چل رہا ہے, اس عمل کو ہم نے آئین کے ساتھ وابستگی کی جانب لے جانا ہے, آئین کا کھلواڑ نہیں کرنا. اس وقت جو ہو رہا ہے وہ آئین کا کھلواڑ ہے. اچھا, اپریل جو ہے جی, اپریل یہ ہے جی, اور اپریل میں پاکستان کا جو آئین ہے اس کے 50 سال پورے ہو رہے ہیں. 1973 کا آئین جو ہے وہ اپریل 1973 میں منظور ہوا تھا, اور اس کے 50 سال پورے ہو رہے ہیں, یعنی کہ 50th اینیورسری ہے. اور دعا ہم یہ کرتے ہیں کہ اپریل جس میں چند ہفتے باقی ہیں, تو اس وقت تک آئین جو ہے ہمارا یہ قائم و دائم رہے, کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے کہ یہ جو 50th اینیورسری ہے اس پہ ہم ہاتھ مال رہے ہوں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور اب رات کے 8:45 ہونے والے ہیں, اور ابھی تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کی جو دوسری عدالت ہے
جسٹس طارق سلیم شیخ والی عدالت اس میں ابھی تک پیش نہیں ہوئے. معزز جج صاحب جو ہیں وہ اب اپنے چیمبر میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ عدالت کو خالی کریں تو تب میں واپس آ کے تو کیس کی سماعت کروں گا. آج ایک وفاقی وزیر سعد رفیق صاحب نے بھی ایک بیان جاری کیا ٹویٹ کی صورت میں. وہ کہتے ہیں جی 2018 میں حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو ضمانت دینے کی بجائے ہمارا مذاق اڑایا گیا. لاہور ہائی کورٹ میں عمران کی جعلی دستخطوں والی درخواست ضمانت دائر ہے. جعل سازی کے خلاف کارروائی کب ہوگی؟ عدالت لاڈلے ملزم کی منتظر کیوں؟ عمران کو توہین عدالت کی اجازت کیوں؟ انصاف کے دوہرے معیار کب تک؟ تو یہ ایک وفاقی وزیر ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت لاڈلے ملزم کی منتظر کیوں. تھوڑی سی گستاخی وہ بھی کر رہے ہیں فیڈرل منسٹر صاحب. سلمان صاحب میں نے آپ سے ایک لیگل بات پوچھنی ہے کہ یہ جو ابھی کیس ہے جس میں ابھی عمران خان صاحب نے پیش ہونا ہے تو اس میں عمران خان صاحب کے جو دستخط ہیں سگنیچرز ان کی ویلیڈیشن کا مسئلہ جو ہے وہ اس پہ بات ہونی ہے اور عمران خان صاحب کے ایک وکیل جو ہیں وہ یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ ان کے دستخط جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. تو یہ کوئی سیریس معاملہ ہے؟ اس میں عمران خان صاحب کی ضمانت آسانی سے ہو جائے گی یا یہ کچھ معاملہ گمبھیر ہے؟ نہیں، یہ سیریس معاملہ ہے جی. اور یہاں ضمانت کا معاملہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو درخواست دائر کی کسی وکیل صاحب نے وہ انہوں نے دائر کی جو معاملہ بینکنگ کورٹ میں چل رہا تھا جس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے ہی ایک آرڈر پاس کر دیا تھا اور بینکنگ کورٹ کو ضمانت کا معاملہ آگے چلانے سے روک دیا تھا غالباً 22 تاریخ تک. لہٰذا اس درخواست کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اب یہ کسی وکیل صاحب نے آگے بڑھ کر لگتا ہے کچھ زیادہ تیزی دکھائی اور ایک درخواست دائر کر دی اور اس میں لکھ دیا کہ یہ عمران خان صاحب اس میں درخواست دے رہے ہیں یا دستخط کرنے والے ہیں. تو ان وکیل صاحب کو اب کیا بتانا ہوگا کہ انہوں نے یہ دستخط کیوں کیے، کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو مجھے سمجھ آئی ہے بات، یہ موقف آ گیا ہے سامنے کہ یہ دستخط ان کے نہیں ہیں. لہٰذا جس وکیل نے یہ دستخط کیے ہیں اب تمام بات ان وکیل صاحب کی جانب جائے گی اور ان کو وضاحت دینا ہوگی کہ انہوں نے کیوں عمران خان صاحب کے دستخط خود کر دیے اور درخواست دائر کر دی. تو حافظ احسان صاحب یہ وکیل پھنسے گا، عمران خان صاحب نہیں پھنستے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ویسے جنرلی پرسیپشن یہی کیا جاتا ہے کورٹ پروسیڈنگز کے اندر کہ جب آپ ڈاکومنٹس فائل کرتے ہیں تو اس کے اندر پرزیوم یہ کیا جاتا ہے کہ اسی شخص نے کیا ہے اور اب اسی چیز کو جو ہے وہ فردر کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں اب ہائی کورٹس کے اندر ایک بایو میٹرک سسٹم جو ہے وہ آ گیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی درخواست کو فائل کریں تو آپ جائیں اور اپنے جو ہے وہ تھم امپریشنز کروائیں تو اس کے اندر اگر آپ ہیں تو کنفرم ہو جاتا ہے اور اگر نہیں ہے تو اس طرح کی جو فکٹیشیس ہے یا آپ یہ سمجھیں کہ ایکسیس ٹو اتھارٹی ہے یا ایک فریولس قسم کی اپلیکیشنز ہے اس سے کافی حد تک جو ہے وہ اب کنٹرول آ رہا ہے. تو اس کے اندر اب کورٹ کیا اس کے اندر آبزرویشن دیتی ہے چونکہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی انسٹرکشنز ہی نہیں ہیں کہ اس بیل اپلیکیشن کو فائل کیا جائے اس ڈاکومنٹ کو اور وہ اس کے اندر گیا ہے اور اب جس طرح سلمان صاحب نے کہا ہے کہ اس کو انہوں نے ڈس اون بھی کیا ہے تو دس از اے ویری سیریس ایشو. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جب کورٹ کے اندر ایسی چیز آئے گی تو شاید کورٹ ان کی جو ایکسپلینیشن ہے اس کو کسی نہ کسی کانٹیکسٹ کے اندر کنسیڈر وکیل صاحب کا لائسنس بھی کینسل ہو سکتا ہے. اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ یہ سعد رفیق صاحب جو ہیں یہ ان کا میں نے ابھی ٹویٹ پڑھا، آپ بھی کچھ ایسی ہی گفتگو کرتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا جی کہ عدلیہ میں بھی فیض کی باقیات جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ عمران خان بھی جوڈیشری کو پریشرائز کر رہے ہیں، آپ بھی جوڈیشری کو پریشرائز کر رہے ہیں، کیا آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں حامد میر صاحب، بڑے ادب سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو حفاظتی ضمانت عمران خان صاحب لینے گئے ہیں ضرورت ان کو ہے یا بڑی معذرت سے کہ کسی ادارے کو ہے یا حکومت وقت کو ہے؟ حفاظتی ضمانت اسے چاہیے اور 10 دن سے جو ہے ادارہ یا ریاست جو ہے وہ منتیں کر رہی ہے کہ بھائی آ جائیں اور اکیلے آئیں، آپ 10,000 بندہ نہ لے کے آئیں، 2,000 بندہ لے کے آ جائیں. یہ آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کا سلوک کسی اور کے ملزم کے ساتھ ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے. آپ کوئی شاید یاد نہیں ہوگا، آپ جوڈیشری پہ فیورٹزم کا الزام لگا رہے ہیں. میں ایک سیکنڈ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مریم نواز شریف جب پیش ہوتی تھی نا اسلام آباد ہائی کورٹ تو مجھے آج تک وہ چیز یاد ہے کہ ایک بندے نے باہر سے آیا کورٹ روم میں اور دروازہ ذرا زور سے بند ہو گیا اور جج صاحب نے فرمایا
کہ آئندہ اگر ایسا ہوا تو میں آپ کی بیل کینسل کر دوں گا. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح اگر آپ آڈیو ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کو بلیک میل میں عدلیہ کی بات نہیں کر رہا, میں ان لوگوں کی, طاقتور لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں جو پھر ججز سے فیصلے لیتے آئے ہیں اور ہوتے آئے ہیں. یہ اقرار بھی کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے بھی, اور باجوہ صاحب کی طرف سے بھی, فیض صاحب کی طرف سے بھی, ثاقب نثار صاحب کی طرف سے بھی, اور آصف سعید کھوسا صاحب کی طرف سے بھی. یہ ہم اپنے پاس سے نہیں بات کر رہے, مگر کہنا یہ ہے کہ کیا عمران خان کے لیے پاکستان کے اندر قانون اور ہے اور میرے لیے قانون اور ہوگا, پھر میں قبول کروں گا اس انصاف کو. رائے صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان بار کونسل کی طرف سے ایک مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ جی ایک سپریم کورٹ کے جو جج صاحب ہیں ان کی ایک جو آڈیو سامنے آئی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ 7 دن کے اندر اپنا استعفیٰ دے دیں, ورنہ پھر پاکستان بار کونسل ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کرے گی. یہ بار کونسل کا موقف صحیح ہے آپ کے خیال میں؟ یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے. دیکھیں, یہ تو جو جج صاحب ہیں انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی صورت پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ان کو آگے جج نہیں رہنا چاہیے؟ لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف کوئی سازش ہے, وہ اس میں شامل نہیں تھے اور وہ اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں, تو ظاہر ہے ان کو موقع ملنا چاہیے. اگر وہ استعفیٰ دے کے چلے جاتے ہیں پھر تو بات ایک طرح سے ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ان کو ملوث کیا جا رہا ہے تو ان کو موقع ملنا چاہیے, اور اس وقت تک وہ مقدمے سننا چاہتے ہیں یا نہیں سننا چاہتے, یہ بھی جج کی ثوابدید ہوتی ہے کہ جج ریکیوز کرنا چاہے, کن مقدمات سے ریکیوز کرنا چاہے. تو یہ تمام ہماری روایت کے مطابق جج صاحبان پہ ان معاملات کو چھوڑا جاتا ہے. اچھا, اور سلمان صاحب ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی جج صاحب کی گفتگو اپنے ہی ایک سینئر ساتھی یعنی کہ سپریم کورٹ کے ایک اور جج کے خلاف بھی گفتگو سامنے آ جائے, تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمیں ان گفتگوؤں کو جانچنا ہوگا کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. دیکھیے, یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ اس ریاست میں یہ کون سے ادارے ہیں جو آپ کے میرے ہر ایک کے گھر, دفتر, عدالت, ہر کمرے میں بیٹھے بھی ہیں, ہماری بات سن رہے ہیں, اس کو اپنی مرضی کے مطابق شاید جوڑتے بھی ہیں, کاٹتے بھی ہیں, اور ایک سنسنی معاشرے میں پھیلا دیتے ہیں. یہ ایک بنیادی معاملہ ہے. باقی ہر چیز سے پہلے میں سمجھتا ہوں اس معاملے کی طرف ہمیں جانا ہوگا, اور پورا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ ایک سچ نازل ہو گیا ہے, اس پہ انٹرنیٹ پہ آ گیا ہے. میں احمد میر صاحب, یہ جو فون ٹیپ کرنے کی بات ہے, یہ تو اس وقت کے چیف ایگزیکٹو جو عمران خان صاحب تھے وہ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے, اور بالکل صحیح ہے, یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ میں ٹھیک ہوں اس لیے میرے وہ ٹیپ کرتے ہیں. بلکہ وہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو آئی ایس آئی یا آئی بی اگر ٹیپ کرتی ہے تو بالکل صحیح کرتی ہے. ایک میں سلمان اکرم راجہ صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا روایات, میں ان سے گزارش کروں گا, دستخط کا ابھی فرما رہے تھے حافظ صاحب کہ بائیو میٹرک سسٹم اسی لیے لے کر آئے کہ کوئی فیک ڈاکومنٹس نہ دے یا کسی کے دستخط نہ کر سکے. تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ انٹرم بیل کے لیے بندہ خود پیش ہوتا ہے, اور بائیو میٹرک آج تک اس کے بغیر ہماری تو بیل جو ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوئی, مگر عمران خان کی کیوں ہو گئی, یہ بھی ایک سوال ہے. سلمان اکرم رائے صاحب یہ بتائیں, اور ساتھ میں میری طرف سے یہ بھی ایڈ کریں, اس کا بھی جواب دیں کہ اگر بائیو میٹرک سسٹم موجود ہے تو پھر لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے فیک سگنیچر کے ساتھ جو پٹیشن ہے ایڈمٹ کیسے ہو گئی اور لگ بھی گئی, سماعت بھی شروع ہو گئی؟ نہیں, لاہور ہائی کورٹ میں یہ سسٹم ابھی جاری کیا جا رہا ہے, اس طرح یہ نہیں ہے اس وقت. لاہور ہائی کورٹ میں اس کا استعمال نہیں ہو رہا جیسا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے. نہیں, لیکن میں نے یہ تھوڑے دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک دوپہر کے وقت درخواست لگی, اسی وقت فکس ہوئی اور اسی وقت فیصلہ بھی ہو گیا بغیر بائیو میٹرک کے. کہ وہاں بائیو میٹرک کا آپ کا جو سوال بائیو میٹرک کے حوالے سے تھا, وہاں تو بہت وہ تاکید سے یہ کام ہو رہا ہے, لیکن یہاں لاہور میں اس طرح لیکن عمران خان کے لیے نہیں ہو رہا. جی حافظ صاحب, آپ اس بارے میں نہیں جانتا کیا انتظامی معاملات ہیں, لیکن عمومی طور پہ لاہور میں معاملہ ابھی اس نہج تک نہیں پہنچا, اس طرح سختی سے نہیں کام کیا جا رہا جیسا کہ اسلام آباد میں کیا جا رہا ہے. جی یہ جو سوال انہوں نے کیا اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں؟ میر صاحب, میں اس کو تھوڑا سا اور کینوس کے اندر لے کے جاؤں گا کہ کیا پاکستان کے اندر یہ ایف آئی آرز جو ہے
یہ ٹھیک ہو رہی ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ پاکستان کا پورا پولیس کا جو نظام ہے وہ مینیپولیٹڈ ہے. ہر جو گورنمنٹ آتی ہے اس کے لوگ جو ہیں اس پولیس کی پاور کو ایکسرسائز کر کے غلط ایف آئی آرز درج کرتے ہیں. صرف پولیس نہیں، ایف آئی اے. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ایف آئی اے صحافیوں کے پیچھے لگی ہوتی تھی. اب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں تو ایف آئی اے صحافیوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے. صاحب یہی ہے کہ جس طرح انگریز کے دور کے اندر جو تھانے دار کو ریاست کہتی تھی کہ میرا یہ فیصلہ ہے کہ فلاں غدار ہے یا فلاں اس اسٹیٹ کی بغاوت کے اندر اس کے اوپر ایف آئی آر کر دیں، وہی پریکٹس جو ہے وہ آج چلی آ رہی. اب ان سارے کیسز کو آپ دیکھ لیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کہیں موجود ہی نہیں ہوتا اور ایف آئی آر اس کے خلاف درج ہو جاتی. اور جیسے یہ جس کیس میں بھی عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ سنجانی تھانہ سنجانی ہے، انسیڈنٹ کہیں اور ہے، پروٹیکٹیو بیل کہیں اور ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم خیال ہی نہیں کرتے کہ اس ایف آئی آر کے کنٹینٹ کے مطابق ہم سیکشنز لگائیں. ہمارے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے کہ کسی بندے کو خراب کرنے کے لیے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی جو ہے وہ دفعہ لگا دیتے ہیں تاکہ اس کی بیل نہ ہو اور اس کو کریں. پھر ہم یہ ہے کہ یہ جو آپ کا ایک نیا ٹرینڈ چل گیا ہے 124A جی، اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، کوئی اس کا پوچھنے والا ہی نہیں اس چیز کے اندر. اچھا میں نے تو اس کو ری اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے. چلتے ایک بات بتانی ہے کہ جو صدر نے 9 اپریل کو الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کیا، تو 9 اپریل جو ہے یہ 9 اپریل یہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں بڑی اہم ہے. 9 اپریل 1977 کو لاہور میں قومی اتحاد کے جلوس پہ پولیس نے فائرنگ کی تھی اور اس وقت پاکستان آرمی کے 2 بریگیڈیئرز نے اس جلوس پہ فائرنگ سے انکار کر دیا تھا. بڑا مشہور واقعہ ہے 9 اپریل 1977 کا. 9 اپریل 2007 کو جنرل پرویز مشرف نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کے خلاف عدالت میں ریفرنس دائر کیا تھا، اور آج صدر عارف علوی صاحب نے 9 اپریل 2023 کو پاکستان میں الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر دیا ہے. تو تینوں ہی انتہائی متنازع واقعات ہیں، لیکن ایک بات میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپریل 2023 میں پاکستان کے آئین کی تشکیل اور منظوری کے 50 سال پورے ہو رہے ہیں. تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، تمام سیاسی جماعتوں اور اداروں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے پاکستان کے آئین کی 50ویں سالگرہ پہ اس آئین کو تماشا مت بنائیں، ورنہ دنیا میں آپ سب لوگ تماشا بن جائیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.